बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परिचय है। मैंने बचपन से ही बहुत मुश्किल हालात का सामना किया था। लेकिन क्योंकि मेरी अम्मी मुझे बचपन ही में अकेला छोड़कर चली गई थी, अम्मी के इंतकाल के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मुश्किल होती गई। और मैं यही सोचती रही कि हालात आज नहीं तो कल मेरे हक में होंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं था। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे बहुत बाद में हुआ था। मैं 5 साल की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। और फिर उसके बाद सब लोगों ने मेरे बाबा को दूसरी शादी पर मजबूर किया। वो मजबूर ना भी करते तो मेरे बाबा सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजार सकते थे। उन्होंने किसी न किसी औरत से दूसरी शादी करनी तो थी। और फिर सबके कहने पर और कुछ अपने हालात को देखते हुए मेरे अब्बू ने दूसरा निकाह करने का इरादा किया। उस वक्त मैं छोटी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अब्बा की दूसरी शादी मेरे लिए कितना तूफान लेकर आएगी। मुझे तो अब्बा ने यही कहा था कि मेरी अम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी। ऐसे में वो मेरे लिए नई अम्मी को ले आएंगे। मैं उनकी बातों में आ गई। और जिस दिन मेरे बाबा का निकाह था वो दिन मेरी जिंदगी में खुशी का शायद आखिरी दिन था। उसके बाद शायद ही कभी किसी ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहटें देखी होंगी। मेरे अब्बा ने मेरी फुप्पो के ढूंढे हुए रिश्ते पर हाँ कर दी थी। और मेरी फुप्पो ने मेरे अब्बा का दूसरा निकाह करवाया था। उन्हीं के घर में निकाह हुआ था और फिर इस तरह से मेरे बाबा मेरी सौतेली माँ को ब्याह कर हमारे घर ले आए। उसने ना सिर्फ मेरी माँ की जगह ले ली थी, बल्कि हमारे घर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। पहले तो मैं इस बात पर खुश थी कि हमारे घर में कोई और आने वाला है, जो कि अम्मा के जाने के बाद जिस किस्म की यहाँ पर वीरानी छाई गई थी, मैं चाहती थी कि कोई आए मुझसे बातें किया करे। क्योंकि मेरे अब्बा सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को घर वापस आते थे। ऐसे में मेरी फुप्पो घर पर मौजूद होती थी। और फिर आखिरकार उन्होंने भी कह दिया कि वो अपना घर संभालें या फिर हमारा घर। ऐसे में मेरे अब्बा को दूसरी शादी कर लेना ही बेहतर होगा। अब्बा ने भी उनकी बात मान ली थी, क्योंकि वो भी रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। क्योंकि पहले तो वो बाहर काम करते थे और फिर घर आकर उन्हें घर का काम भी करना पड़ता, मेरी देखभाल भी करनी पड़ती। और वो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। इसके लिए घर में किसी की मौजूदगी जरूरी थी। पुप्पो ज्यादा देर तक हमारे घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उनका अपना घर था, उनके अपने बच्चे थे। और उनका शौहर जब फोन करता था उन्हें वापस आने का कहता। उन सारे हालात का ये नतीजा निकला था कि एक औरत हमारे घर में आ गई थी और उसने हर चीज पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरी अम्मा हर चीज की देखभाल करती थी और सारी चीजें मेरी अम्मा के कंट्रोल में थी। अब वो सारी मेरी दूसरी अम्मा अपने कब्जे में कर रही थी। कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी अम्मा की चीजें इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कैसे मेरी अम्मा की नई और अच्छी और कीमती चीजें इस्तेमाल कर सकती थी, जो आज तक उन्होंने खुद भी नहीं की थी। मेरी अम्मा जो भी अच्छी और नई चीज खरीदती थी, उसे संभाल कर रख लेती थी और यही कहती कि अच्छी जगह पहन कर जाएंगी या किसी शादी पर पहनेंगी। लेकिन जिंदगी ने उन्हें इतना मौका ही नहीं दिया था कि वो अपनी कीमती चीजों को इस्तेमाल कर सकती। यहाँ तक कि मेरी अम्मी का जेवर भी मेरी सौतेली माँ ने रख लिया। और वो मेरी अम्मी के कीमती जोड़े जो उन्होंने संभाल कर रखे थे, कहीं आने जाने के लिए उन्होंने घर में पहनना शुरू कर दिए। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और मैंने एक दिन मजबूर होकर अपनी दूसरी अम्मा से ये कह दिया कि वो मेरी पहली अम्मा की चीज़ों का इस्तेमाल ना किया करें। लेकिन अब्बा ने इस बात पर मुझे डांटा था। उनका कहना था कि मैं क्यों इस तरह से सोचने लगी हूँ कि वो मेरी सौतेली माँ है। उन्होंने यही कहा था कि ये मेरी माँ है, मुझे इन्हें इज्जत व एहतराम देना है, जो मैं अपनी अम्मा को दिया करती थी। उनका कहना था कि वो इस घर में रहते हुए कुछ भी करें, मुझे उनके किसी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है। अब्बा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया था। सुबह मुझे स्कूल छोड़ने आते सारा दिन तो वहीं गुजरता था। घर आकर शाम हो जाती तो मेरी अम्मा मुझे खाना दे दिया करती थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद उनका रवैया भी मुकम्मल तौर पर बदल गया। जब उनको ये लगने लगा कि मेरे अब्बा पूरी तरह से उनकी तरफ हो गए हैं, उन्होंने अपने कदम उस घर में जमा लिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे खाना देना भी छोड़ दिया। मैं स्कूल से आकर अपने लिए खुद खाना गर्म करती थी और खा लेती। कभी कभार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं होता
اور میری سوتیلی ماں کا کہنا ہوتا کہ انہیں بھوک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کھانا نہیں بنایا۔ اور جہاں تک بات ابا کی تھی، وہ تو شام کو گھر واپس آتے تھے اور ایسے میں ہوتی تھی اکیلی میں، اور میں سارا دن بھوکی پیاسی گزار دیتی تھی کیونکہ اس وقت میں چھوٹی تھی، اسی لیے اپنے لیے کھانا خود نہیں بنا سکتی تھی۔ کبھی ایسا کرتی تھی کہ محلے میں اپنی کسی سہیلی کے گھر جا کر کھانا کھا لیتی تھی۔ محلے والے بھی یہ سوچ کر کہ بن ماں کی بچی ہوں، تھوڑا بہت احساس کرتے تھے اور کھانا وغیرہ تو مجھے مل ہی جاتا تھا۔ اکثر ایسا ہونے لگا تھا جب میں ابا سے کوئی بھی بات کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتے۔ میری سوتیلی اماں نے میرے ابا سے میرے بارے میں کیا کیا باتیں کہی تھی کہ ابا میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ انہیں ہر کام میں میری غلطی لگتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے ان سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ میری پھپھو جب گھر آتی تھی تو وہ بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ اماں کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے مجھے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، اور وہ ابا کے سامنے تو میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ ابا کے سامنے یہ ظاہر کرتی تھی کہ اسے میری بہت فکر ہے، لیکن ابا کے جاتے ہی وہ اپنا اصل روپ دکھا دیتی۔ ابا کی شادی کے 1 مہینے بعد ہی مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی کہ اماں صرف وہی ہوتی ہے جو آپ کی سگی ماں ہو۔ کوئی دوسری عورت کبھی بھی آپ کی ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر وہ آپ کے گھر میں آ بھی جائے تو وہ کبھی بھی آپ کو ماں کی محبت نہیں دیتی ہے، اور یہ بات مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی سمجھ آ گئی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ دوریاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ میں اپنے ابا سے بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگی۔ میری ماں نے مجھے بس دور کر دیا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے ابا مجھ سے زیادہ محبت جتائیں۔ اگر کبھی کبھار ابا مجھ سے محبت سے بات کرتے بھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ ان کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا ہے، مجھے بدتمیز بنا دیا ہے، اسی لیے میں کسی کی بات نہیں مانتی اور اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر ابا نے میرے اوپر سختی کرنی شروع کر دی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ڈانٹنے لگے تھے۔ اور اس گھر میں ایک ابا ہی تو تھے جو میرے اپنے تھے، ان کے بدل جانے کے بعد میرا یہاں پر تھا ہی کون؟ میں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ مجھے لوگوں کی نفرت اس وقت تک برداشت کرنی ہے جب تک میں کر سکتی ہوں۔ میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ زندگی ایسے گزرنے لگی تھی۔ میں اسکول سے واپس آ کر گھر کے سارے چھوٹے موٹے اور چھوٹے بڑے کام کرنے لگی تھی۔ شروع میں تو میری سوتیلی ماں مجھ سے صرف گھر کی صفائی ستھرائی کرواتی تھی، وہ جھاڑو پوچھا لگواتی تھی، لیکن پھر جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے کام بھی بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی۔ میں اسکول سے واپس آ کر سب سے پہلے کھانا بناتی تھی، پھر اس کے بعد گھر کی صفائی کرتی، پھر اس کے بعد کہیں جا کر میں اپنے لیے کھانا نکالتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی میں نے سارا کچھ سیکھ لیا تھا، اور یہ صرف میری سوتیلی ماں کی بدولت ہی تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی میری ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، کبھی انہوں نے مجھے کھانا بنا کر نہیں دیا تھا۔ پھر ایسے میں مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی۔ اسکول سے آنے کے فوراً بعد میں اپنے کاموں میں لگ جاتی، رات تک میرے کام چلتے رہتے تھے۔ میری عمر 15 سال کی ہوئی۔ اس وقت میں نے اپنے اسکول میں 10ویں جماعت کے امتحانات دیے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں کچھ بننا چاہتی تھی۔ میری اماں کا خواب تھا کہ میں پڑھ کر ایک بہترین انسان بنوں، وہ مجھے تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ کچھ ان کی خواہش تھی اور کچھ میرا اپنا شوق تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اب اپنی اماں کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی تاکہ وہ میرے آگے پڑھنے پر راضی ہو جائے۔ ان کو خوش کرنے کے چکر میں گھر کے کام میں لگی رہتی تھی، لیکن وہ عورت کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ روزمرہ کے کام میں بہت اچھے طریقے سے کرتی، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں میری کوئی نہ کوئی غلطی نکال ہی لیتی۔ مجھے باتیں سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک طرح سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے اس گھر میں آتے ہی قسم کھائی تھی کہ انہوں نے کوئی بھی دن ایسا نہیں جانے دینا جس دن انہوں نے مجھے باتیں نہ سنانی ہو، جس دن انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ مجھے ان کی باتیں سننے کی اور ان کی مار کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، لیکن یہ بات نہیں کہ اس طرح سے میری خواہشات کو مجھ سے چھین لیں اور میرے خوابوں کو ختم کر دیں۔ لیکن پھر ہونا آخر میں وہی تھا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔
جیسے میرے امتحانات کا رزلٹ آیا تھا اور میرے اچھے نمبر آئے تھے، میں نے بس ایک فرمائش کی تھی کہ مجھے آگے پڑھنے دیں۔ میری سوتیلی ماں نے یہ بات سننی تھی کہ انہوں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ابا نے آگے مجھے پڑھنے کی اجازت دی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ ابا کو تو اپنی دوسری بیوی بے حد عزیز ہو گئی تھی، انہیں اپنی بیٹی کی خوشی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا اور نہ ہی انہیں اپنی بیٹی کی خوشی کبھی نظر آئی تھی۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں سے وعدہ کیا تھا انہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا وہ کہیں گی۔ میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے گھر میں نہیں رہیں گی جہاں پر ان کی مرضی نہیں چلتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہو۔ لیکن میرے ابا نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آخر وہ سارا پیسہ میری پڑھائی پر لگا دیں گی تو ان کے اپنے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ مجھ سے چھوٹے میرے بہن بھائی تھے، ایک بہن اور ایک بھائی۔ وہ تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے، مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتے تھے، مجھ سے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میری سوتیلی ماں کی نفرت ان کے اندر بھی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں میں بھی میرے لیے نفرت پیدا کر دی تھی اور وہ دونوں بھی مجھے اس گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھے اپنی بہن سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی عزت و احترام سے مجھ سے بات نہیں کی تھی، جب بھی بات کرتے بدتمیزی کرتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان دونوں سے چھوٹی ہوں، کہ جس لہجے میں وہ مجھ سے بات کرتے تھے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ لیکن انہیں تو کبھی بھی احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہیں تو یہی لگتا تھا کہ میں اسی قابل ہوں۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ نرمی دکھائی تو میں ان کا حق ان سے چھین لوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اگر تو بات اس گھر کی تھی تو اس پر اگر ان لوگوں کا حق ہے تو میرا بھی حق ہے۔ اگر وہ میرے بابا کی اولاد تھے تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ ایسے میں میری سوتیلی ماں کا یہ کہنا کہ میں نے ان کے بچوں کا حق مار دیا ہے، یہ تو سراسر غلط تھی۔ لیکن دکھ مجھے اس بات پر تھا، ابا کہتے تھے اس گھر میں وہی ہوگا جیسا کہ وہ چاہیں، تو پھر ان کے کہنے کے مطابق میری آخری خواہش بھی مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ میرے خوابوں کو ختم کر دیا گیا تھا، انہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل کر رکھ دیا گیا تھا اور میں چاہ کر بھی احتجاج نہ کر پائی تھی۔ مجھے اس گھر میں اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر رونے تک کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کبھار میں بہت سوچتی کہ میرے یہ امتحانات آخر کب ختم ہوں گے۔ جب چھوٹی تھی تو یہ سمجھتی تھی کہ بڑی ہو جاؤں گی تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب جب بڑی ہوئی تھی تو سمجھ آیا کہ جیسے بڑی ہوتی جاؤں گی مشکلات بھی زیادہ ہوتی جائیں گی۔ مجھے اپنی اماں کی شدت سے یاد آیا کرتی تھی، لیکن اماں وہ تو مجھے بہت پہلے ہی تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب بھی مجھے اماں کی یاد آتی تو ان کا دوپٹہ لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی جو انہوں نے بہت پیار سے میرے لیے بنایا تھا۔ وہ دوپٹہ لال رنگ کا تھا جو میری اماں نے بہت محبت اور پیار سے میرے لیے بنایا تھا کہ وہ شادی پر میرے سر پر ڈالیں گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس وقت تک وہ مجھے چھوڑ کر بہت دور جا چکی ہوں گی۔ اس کو میں نے سنبھال کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اپنی سوتیلی ماں کی نظروں سے بچایا ہوا تھا کہ اگر وہ ان کی نظر میں آ جاتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ اسی وقت وہ دوپٹہ مجھ سے چھین لیتی۔ انہوں نے ساری قیمتی اور اچھی چیزیں مجھ سے چھین لی تھی۔ ماں نے بہت ساری چیزیں میرے لیے جمع کی ہوئی تھی جو میری سوتیلی ماں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے قبضے میں کی تھی، اور میرے لیے وہ پھٹے پرانے کپڑے اور وہی پرانی چیزیں رہ گئی تھیں۔ یہاں تک کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اپنی سگی بیٹی کی پرانی چیزیں مجھے دیا کرتی تھی۔ شاید ہی انہوں نے کبھی مجھے کوئی نئی چیز بنا کر دی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا میں نے کب نئے کپڑے پہنے تھے۔ شادی ہوتی، عید ہوتی یا کچھ بھی ہو جاتا، میرے حصے میں وہی پرانے اترے ہوئے کپڑے ہی آتے تھے جو میری بہن کے ہوا کرتے تھے۔ میرے لیے وہ بھی کافی ہوتے تھے، میں ان میں صبر شکر کر کے وہی لے لیا کرتی تھی۔ کبھی کسی چیز پر میں نے احتجاج نہیں کیا تھا، کرتی بھی تو کس بنا پر کرتی؟ ابا تو میرے اب وہ رہے نہیں تھے، وہ بدل چکے تھے، تو ایسے میں اپنی سوتیلی ماں کی شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ ابا نے تو خود مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، اور جہاں تک بات پھپھو کی تھی تو جب بھی وہ گھر آتی تھی تو میرے سوتیلے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی، ان کے لیے بہت ساری چیزیں لیا کرتی تھی۔
लेकिन मुझे तो वो भी नफ़रत की नज़र से देखती थी। समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती थी। मैं भी उनकी उसी भाई की औलाद थी जिसकी दूसरी औलाद से वो इतनी मोहब्बत जताती थी, मगर मुझे तो वो देखना पसंद नहीं करती थी। मैं भी उनके सामने कम ही जाती। घर में पहले बहुत लोग थे मुझे जलील करने के लिए। ऐसे में किसी और के हाथों से मैं जलील होना नहीं चाहती थी। जब भी पुप्पो के आने की इत्तला मिलती, मैं सारे काम निपटा कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और तब बाहर आया करती थी जब मुझे उनके वापस जाने की इत्तला मिलती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मैं कभी अपनी दोस्त के घर चली जाया करती थी, वो कभी मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। अब जबकि आगे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी थी। उसके घर जाकर उसी की किताबों से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी। उसने मुझे कभी मना नहीं किया था, क्योंकि मेरा मकसद तो इल्म हासिल करना था। फिर वो जैसे भी किया जाता, जैसे भी हालात में किया जाता, क्या फ़र्क पड़ता है। साजिदा का घर हमारे घर के पिछली साइड पर था। उसकी छत हमारे घर की छत से मिलती थी, इसीलिए मुझे उसके घर जाने के लिए घूमकर गली में से नहीं जाना पड़ता था। मेरी सौतेली अम्मा मुझे रोजाना तो उसके घर नहीं जाने देती थी, लेकिन कभी कभार मैं सारे काम जल्दी निपटा कर उनसे पूछ लेती थी। अगर उनका मूड अच्छा होता था तो मुझे जाने की इजाजत दे दिया करती थी। फिर मैं वहां जाकर थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से जीती थी। अपनी सहेली साजिदा के घर जाया करती थी। मुझे वहां से मदरसा नजर आता था, जिसे मैं बचपन से देख रही थी। मोहल्ले वालों से मैंने यही सुना था कि इस मदरसे में जिन्नात पढ़ते हैं, क्योंकि वो मदरसा कुछ सालों से बंद था। वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। सब लोगों की अलग अलग कहानियां होती हैं। सब लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर बहुत साल पहले जब बच्चे पढ़ा करते थे तो एक धमाका हुआ और उसमें बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे। इसी वजह से इस मदरसे को बंद कर दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि वही बच्चे अभी भी इस मदरसे में मौजूद होते हैं। उनके हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके पढ़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि यह मदरसा जिन्नात का है। जिन्नात ही यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं। किसी इंसान को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे नहीं लगता था कि उसके अंदर में से कोई आवाज़ आती होगी या उसके अंदर कोई मौजूद होगा। लेकिन खैर, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था तो सभी लोग इस बात पर यकीन करते थे और कोई भी उसके आसपास नहीं जाता था। मैं भी अपनी सहेली के घर जाती थी और वहां से वापस आ जाया करती थी। लेकिन कभी कभार मैं मदरसे के बारे में सोचती थी। ये सोचती थी कि लोगों ने सारी कहानी अपनी तरफ से बनाई है। उन्हें एक मर्तबा जाकर उसे खोलना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए और वहां पर बच्चों को दोबारा से पढ़ाना चाहिए। लेकिन किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। सब लोगों का यह कहना था कि उन्हें अपनी जान प्यारी है, वो वहां जाकर मरना नहीं चाहते, इसीलिए लोग उससे फासले पर ही रहते थे। यहाँ तक कि इस मदरसे के साथ जो घर था वो खाली था और लोगों ने वहां रहना छोड़ दिया था। डर के मारे, खौफ के मारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे। मेरा कभी इस मदरसे के पास जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था और फिर दिन इसी तरह गुजरते रहे कि अचानक से बहुत बड़ा धमाका मेरे ऊपर किया गया। मेरी अम्मा ने किसी जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने मेरा रिश्ता किस जगह और किसके साथ किया है। बस उन्होंने मुझसे यही कहा था कि वो जल्द ही मेरी शादी करके मुझे यहाँ से रुखसत करना चाहती हैं। उनका कहना था कि अगर वो मेरी शादी के बारे में सोचती हैं तो उनका यही कहना है कि मैंने कभी उन्हें अपनी माँ नहीं समझा और ना ही कभी उन्हें माँ का दर्जा दिया है, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, इसीलिए मेरे मुस्तकबिल की फिक्र करती हैं। और अब्बा को भी ऐसा ही लगता था कि मैंने कभी उन्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया है। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था मेरे साथ इस घर में क्या कुछ होता है। उन्होंने कभी ये बात समझने और जानने की कोशिश ही नहीं की। मेरी सौतेली माँ जैसा कहती थी कि मैं ऐसा करती हूँ, उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था कि वो सच है या झूठ, कभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था। उन्होंने बस वही मान लिया था कि मेरी सौतेली माँ जो कहती हैं वही उन्होंने मेरे बारे में राय कायम कर ली थी कि मैं बदतमीज हूँ और किसी की कोई बात नहीं सुनती और नहीं मानती हूँ। यही वजह थी कि मेरी माँ मुझ पर सख्ती करती थी। उन्होंने मेरे अब्बा को यही कहा था और अब अब्बा भी मुझे ऐसा ही समझते थे। तभी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था
کہ ان کی پیاری بیٹی کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں تو کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، پھر انہوں نے کیسے ان کی مان لی تھی؟ مگر خیر جو کچھ بھی تھا، مجھے صرف اتنا بتا دیا گیا تھا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے میرا نکاح کر دیا جائے گا اور میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ جب میں نے اپنی سہیلی ساجدہ کو یہ بات بتائی، اس کی امی تک یہ بات پہنچی تو ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں شادی کر کے یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا اور یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اب میرے دن بدلنے والے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے جس گھر میں میں شادی ہو کر جاؤں گی وہ لوگ اچھے ہوں اور مجھے میرا وہ مقام دے دیں جو مجھے کبھی کہیں نہیں ملا تھا، مجھ سے محبت کریں اور وہاں جا کر میری زندگی آسان ہو جائے۔ ایسے میں مجھے شادی کر لینی چاہیے، میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ میں انکار بھی کر دیتی، اس گھر میں میری کوئی بات نہیں سنی جانی تھی، فیصلہ تو ہو چکا تھا اور اس گھر میں وہی ہوتا تھا جو میری اماں کہا کرتی تھی۔ اماں نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا اور اب مجھے ہر صورت میں ان کے اس فیصلے کو قبول کرنا تھا، پھر چاہے میں دل سے راضی ہوتی یا نہ ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا نہیں گیا تھا، بلکہ مجھے اس رشتے کے بارے میں صرف بتایا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ فلاں دن میری شادی ہے۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ کیا میں شادی کرنا چاہتی ہوں یا پھر نہیں۔ اور پھر ساجدہ کی امی کے سمجھانے پر میں نے بھی اس بات کو مان لیا تھا کہ شاید میرے لیے یہ شادی کر لینا ہی بہتر تھا۔ یہ شادی شاید میرے سارے مسائل کا حل ہوتی، کیونکہ یہ بات تو میں ابھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس گھر میں رہتے ہوئے نہ تو مجھے کبھی عزت ملے گی اور نہ ہی وہ محبت جو میرے حصے کی تھی۔ بچپن سے جس طرح میں گھر کے کام کاج کرتی آ رہی تھی اور اس کے باوجود بھی ہر وقت مجھے تانے اور باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ کبھی کسی نے محبت سے بات تک نہیں کی تھی، یہاں تک کہ کبھی کسی نے محبت کی ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہاں پر ایسے لوگوں میں کہاں سے محبت کی توقع رکھ سکتی تھی جہاں سے مجھے ہمیشہ نفرت ہی ملی ہو؟ ایسے میں میرا اس گھر سے چلے جانا ہی شاید میرے لیے بھی اور اس گھر کے رہنے والے افراد کے لیے بھی بہتر تھا۔ گھر آ کر میں نے اماں کے کہنے پر شادی کرنے کی ہاں کر دی اور ان کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے میری شادی سادگی سے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کوئی زیادہ دھوم دھام نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی قیمتی دولت میرے اوپر کیوں لگاتی۔ انہوں نے وہ سارے پیسے اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے جہیز میں صرف نام کی کوئی چیز نہیں دینے کا انہوں نے سوچا تھا، وہ بھی میری اماں کے پرانے جہیز کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہی چیزیں وہ مجھے دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ انہوں نے کوئی بھی نئی چیز میرے لیے نہیں خریدی تھی، یہاں تک کہ میرے جہیز میں جو سوٹ انہوں نے بنائے تھے وہ بھی میری سوتیلی بہن کے ہی تھے، جو اس نے ایک دو مرتبہ پہن کر رکھ دیے تھے۔ میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ وہ جوڑے نئے ہیں، ایسے میں کسی کو کیا معلوم کہ ان کو ایک دفعہ یا دو دفعہ پہنا ہوا ہے، اور اب تو میرے جہیز میں بھی میرے حصے میں کسی کی اترن ہی آئی تھی، جس پر میں خاموش ہو گئی، یہ سوچ کر کہ شاید میری قسمت ہی ایسی ہے۔ لیکن شادی سے ایک رات پہلے میرے اوپر ایک ایسا راز کھلا تھا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، اور اس وقت زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے بارے میں اتنی فکر مندی سے سوچا تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، اگلے دن میرا نکاح تھا۔ گھر میں شادی والا ماحول تو بالکل بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھر میں شور شرابہ ہوتا۔ ایسے میں چھوٹی چھوٹی آہٹ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی اندر آیا تھا اور میری سوتیلی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن میرے ابا گھر پر نہیں تھے، وہ اپنے کسی کام پر گئے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ ابا آ گئے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ ملنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کل میرے پاس وقت ہوگا یا نہیں، کس وقت مجھے رخصت کیا جائے گا، اسی لیے میں ابھی ان سے ملنا چاہتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چند پرانی باتیں کرنا چاہتی تھی، اپنی سگی ماں کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہتی تھی، پرانے لمحوں کو جینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور کمرے سے باہر نکلی کہ جا کر ابا کے پاس کچھ وقت بیٹھ سکوں۔ مگر جیسے ہی میں ان کے کمرے کے دروازے کے باہر پہنچی، مجھے اندر سے کسی کی بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی مرد تھا جو اندر کمرے میں بول رہا تھا، لیکن وہ میرے ابا نہیں تھے اور نہ ہی میرا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ آواز تو کسی اور ہی کی تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اندر جانے کے بجائے میں وہیں پر کھڑی ہو کر سننے لگی۔ میری سوتیلی ماں اس آدمی سے یہی کہہ رہی تھی کہ نکاح سے پہلے
انہیں ان کی پوری رقم چاہیے۔ اگر انہوں نے پوری رقم نہ دی تو وہ یہ نکاح روک دیں گی، جبکہ اس آدمی کا کہنا تھا کہ کیا انہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ساری رقم دے دے گا، لیکن نکاح اپنے وقت پر ہی ہونا چاہیے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ آدمی میری سوتیلی ماں سے یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے میری ماں کو اس سے کہیں زیادہ قیمت دی ہے جتنی اس نے مانگی تھی۔ ابھی بھی وہ خوش نہیں تھی اور سارے پیسے ایک ہی مرتبہ مانگ رہی تھی۔ اس آدمی کا کہنا تھا کہ اس طرح اچانک سے وہ سارے پیسے نہیں دے سکتا۔ پہلے تو وہ مجھے یہاں سے نکاح کر کے رخصت کر کے لے جائے گا، اس کے بعد کسی اچھی جگہ پر میرا سودا کرے گا، پھر وہاں سے پیسے ملنے کے بعد ہی وہ باقی کے پیسے میری ماں کو دے گا۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں میری شادی نہیں کروا رہی تھی، بلکہ وہ میرا سودا کرنے والی تھی، اور اگر یہ کہا جاتا کہ وہ میرا سودا کر چکی تھی تو یہ بھی غلط نہیں تھا۔ انہوں نے جانے کتنے پیسے لے کر اس آدمی کے ساتھ میرا سودا کیا تھا، اور وہ آدمی میرے ساتھ یہاں پر نکاح کر کے سب کے سامنے مجھے یہاں سے رخصت کر کے اپنی بیوی بنا کر لے جانے والا تھا، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ مجھے کسی اور امیر آدمی کو بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات دیکھی تھیں اور ہر چیز برداشت کی تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی تھی، لیکن اپنی عزت پر کوئی حرف میں کیسے برداشت کر لیتی؟ ساری زندگی کی جمع پونجی یہ عزت ہی تو میرے پاس تھی، میں اس طرح سے کسی کے ہاتھوں سے رسوا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ایک لڑکی دنیا کا ہر ستم برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنی عزت کے ساتھ کوئی سودے بازی برداشت نہیں کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس یہ رات ہی کا وقت تھا، میں اپنے آپ کو اگر چاہتی تو بچا سکتی تھی، اور اگر چاہتی تو صبح ہونے کا انتظار کرتی، اور پھر اس کے بعد تو میں سمجھتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ پہلے تو میں اس رشتے پر خاموشی سے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میری سوتیلی ماں بے شک مجھے کم میں رخصت کر رہی ہے، لیکن مجھے عزت سے کسی اور کے حوالے کر رہی ہے۔ لیکن اب جب سے مجھے اندازہ ہوا تھا تو مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچنا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے اس گھر سے بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے آج تک کچھ نہیں ملا تھا، اور آگے بھی مجھے کچھ نہیں ملنا تھا سوائے ذلت و رسوائی کے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ میں یہاں سے دور چلی جاتی اور کسی کو بھی اس بارے میں کانوں پر نہ ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح سے گھر سے چلے جانے کے بعد میری ماں میرے ابا سے میرے بارے میں بہت غلط باتیں کہے گی، مجھے دنیا کے سامنے بدنام کر دے گی، لیکن یہ بدنامی اس اذیت اور ذلت سے تو کم تھی جو اس نکاح کو کر لینے کے بعد مجھے ملنی تھی۔ اور پھر اس طرح رات کے اندھیرے میں اپنے نکاح سے ایک رات پہلے ہی میں گھر سے بھاگ آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ میرے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کسی کا ساتھ تھا، اور نہ ہی کوئی آسرا تھا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک مدرسہ نظر آیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اندر بہت سی روشنیاں چل رہی تھیں۔ مجھے وہی اپنے لیے ایک محفوظ جگہ لگتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں پر کوئی برائی نہیں ہوگی، ویسے میں ایسی جگہ پر محفوظ رہوں گی۔ میں فوراً سے بنا کسی چیز پر دھیان دیے اس مدرسے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں غلطی سے اسی مدرسے میں آ گئی تھی جسے جنات کا مدرسہ کہا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کہاں نہیں۔ اچانک سے ساری لائٹیں خود بخود بند ہو گئیں اور پھر پورے مدرسے میں اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزری تھی کہ اچانک سے ساری لائٹیں دوبارہ سے جل پڑیں اور ایک عورت میرے سامنے موجود تھی۔ وہ عورت اچانک یہاں کیسے آئی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے اس عورت نے جانچتی نظروں سے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ میں اس سے کوئی بھی جھوٹ نہ بولوں، ساری حقیقت اسے بتا دوں، ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر دے۔ اور پھر میں نے ساری حقیقت شروع سے لے کر آخر تک اسے بتا دی تھی۔ جب اس نے میری ساری باتیں سن کر یہی کہا، اس کا کہنا تھا کہ میں ایک صورت میں ہی یہاں رہ سکتی ہوں، کیونکہ یہ مدرسہ جنات کا ہے، یہاں پر کسی بھی انسان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں ایسی صورت میں رہ سکتی ہوں کہ اگر میں اس کے بیٹے سے نکاح کر لوں، اس کے بعد ہی وہ مجھے یہاں رکھ سکتی ہیں۔ میں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ بس مجھے میری سوتیلی ماں سے
اس آدمی سے بچا لیں جس کے ساتھ انہوں نے میرا سودا کیا ہے۔ باقی میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جو کہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس وقت میں بہت پریشان تھی، اسی لیے میں نے کسی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اس عورت کے کہنے پر میں نے اس کے بیٹے سے نکاح کر لیا۔ نکاح پڑھوانے کے بعد اس عورت نے مجھے بھی جنزادی کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جس کمرے میں مجھے بند کر کے آئی تھی وہاں پر ایک جنزادی پہلے سے موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تو یہاں پر جانے کتنے سال سے قید ہے اور اس عورت نے جنات کی بجائے اب انسانوں کو بھی قید کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جو کہنے کو تو ایک جنزادی تھی لیکن دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ سمجھ گئی تھی۔ میں اس کی کوئی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ساری حقیقت بتائے گی، کیونکہ میں اس عورت کو جیسا سمجھ رہی ہوں ویسا بالکل بھی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ وہ بہت ہی چالاک اور مکار عورت ہے۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ جس عورت نے ابھی مجھے یہاں پر قید کیا ہے اور اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروایا ہے، اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑی جادوگرنی ہے۔ بہت سالوں سے اس نے اس مدرسے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں میں اس نے یہی خوف پھیلایا ہے کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں اور جنات کا قبضہ ہے یہاں پر۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس جادوگرنی نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور یہاں پر جنات کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اور ان جنات سے اپنی مرضی کے کام کرواتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جادوگرنی بہت ہی چالاک ہے اور اب اسے اپنے کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت تھی اور اسی لیے اس نے مجھے یہاں پر بے وقوف بنا کر قید کر دیا ہے۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ میں یہاں سے شاید کبھی واپس نہیں جا سکتی کیونکہ وہ جادوگرنی مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گی، مجھے بھی اپنا غلام بنا کر یہاں پر رکھے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جادوگرنی اس سارے علاقے پر اپنی حکمرانی کرنا چاہتی ہے، یہاں کے سارے علاقے پر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے اور اب وہ آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنانے لگی ہے۔ اور پہلا انسان تو اس کی قید میں آ چکا تھا جو کہ میں تھی۔ میں اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو گئی کہ میں نے پریشانی سے اس کو دیکھا اور اس سے یہی پوچھا کہ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ جس سے اس دروازے کو توڑا جا سکتا ہو۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروایا ہے، ایسے میں میرے پاس تو ساری طاقتیں آ گئی ہیں جو کہ اس جادوگرنی کے پاس ہیں، کیونکہ میں اس کے بیٹے کی بیوی ہوں، اس لحاظ سے کہ میں خاندان کا حصہ بن گئی ہوں اور اب ان کے خاندان کی ساری طاقتیں میرے اندر بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں تو ان طاقتوں کی مدد سے اس جادوگرنی کی بازی کو پلٹ سکتی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے میری شادی اس لیے کروائی تھی تاکہ میرے اندر بھی ساری طاقتیں آ جائیں اور پھر وہ ان کو بھی اپنے طریقے سے استعمال کرے، کیونکہ یہاں پر انسانوں پر اپنی حکومت کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسے کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جسے وہ اپنے بیٹے کی شادی کروا کر اپنے قبضے میں کر سکتی ہو، کیونکہ وہ لڑکی ہی اس کی حکمرانی کا ذریعہ بن سکتی تھی، کیونکہ وہ کسی انسان کے ذریعہ ہی انسانوں تک پہنچ سکتی تھی، ورنہ اس کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اور اب وہ میرے ذریعے یہاں پر موجود سب انسانوں کو اپنی قید میں کرنے کی کوشش کرے گی اور وہ بہت جلد اس میں کامیاب بھی ہو جائے گی۔ اس جنزادی کا کہنا تھا، لیکن اگر میں چاہوں تو میں اس کے منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہوں۔ جو طاقت میرے اندر آ گئی ہے میں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس جادوگرنی کو یہیں قید کر سکتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں سارے جنات کو آزاد کروا سکتی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کام صرف میں کر سکتی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن میں بھلا یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ وہ اس کام میں میری بھرپور مدد کرے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے نہ صرف یہاں کے جنات کو آزاد کروانا ہے بلکہ مجھے اپنے علاقے کے رہنے والے انسانوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ جادوگرنی سے سب کو آزاد کروانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف میں ہی اسے روک سکتی ہوں اور مجھے کچھ بھی کر کے ایسا کرنا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے اس کی بات کو اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اپنی طاقتوں کو استعمال کیا تھا۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ مجھے کسی بھی طرح سے اس جادوگرنی کے سر کے تاج کو اتار کر اپنے سر پر لگانا ہوگا
اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ ساری طاقت مجھے مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ جادوگرنی میری غلام بن جائے گی۔ پھر میں جو چاہوں گی اسے ویسا کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے میں سارے جنات کو بھی آزاد کروا لوں گی، اور اس جادوگرنی کو بھی اس کے کیے کی سزا دے سکتی ہوں، جس نے اتنے سالوں سے جنات کو اپنی قید میں رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ لیکن یہ کام مجھے بہت ہی احتیاط سے اور مہارت سے کرنا تھا کہ اگر اس جادوگرنی کو تھوڑا سا بھی علم ہو جاتا تو وہ میری جان بھی لے سکتی تھی۔ اس جنزادی نے میری مدد کی تھی اور مجھے اس کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد میں نے جب دیکھا تو یہاں پر ہر جگہ بڑے بڑے جالے پڑے ہوئے تھے، جیسے صدیوں سے یہاں پر کوئی نہ آیا ہو۔ آس پاس سے مجھے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسی آوازیں میں نے آج تک نہیں سنی تھی، اور یقیناً یہ آوازیں انہی جنات کی تھیں جنہیں اس مدرسے کے مختلف حصوں میں قید کیا گیا تھا اور شاید ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اس جادوگرنی کی جنات سے کوئی پرانی دشمنی تھی۔ آج سے کوئی کافی ہزار سال پہلے کچھ جنات نے کچھ جادوگرنیوں کو جلا دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے جادو سے جنات کو قید کر لیتی تھی، اور اسی بات کا بدلہ وہ جادوگرنی ان جنات سے لے رہی تھی، جس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور نہ ہی ان کی غلطی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی تھی اور ہمت نہیں ہاری۔ اس جادوگرنی تک میں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے اسے مجھ پر شک ہوتا وہ مجھے جان سے مار دیتی۔ میں نے اس کے سر کا تاج فوراً سے اٹھایا تھا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ اچانک سے یہاں کا منظر بدل گیا تھا اور جادوگرنی ایک فقیرنی کی حالت میں میرے سامنے موجود تھی اور میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے یہی کہنے لگی کہ آج سے وہ میری غلام ہے، میں جو کچھ بھی اسے کرنے کے لیے کہوں گی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے یہاں پر موجود جنات کو رہا کرے، مگر اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اب کوئی بھی اختیار نہیں، کیونکہ میں نے اس کا تاج اس سے چھین لیا ہے۔ ایسے میں سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ میں چاہوں تو ان جنات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، اس سے کوئی بھی کام لے سکتی ہوں، اور چاہوں تو میں انہیں آزاد کر سکتی ہوں۔ تو کیا وہ سب میرے غلام ہیں اور میری مرضی کے مطابق چلیں گے؟ اس کے بعد میں نے وہی کیا تھا جس مقصد کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے ان سارے جنات کو آزاد کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ جنات کا کہنا تھا کہ وہ یہیں پر میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے، وہ میری غلامی پسند کریں گے، کیونکہ میں نے انہیں آزادی دلائی تھی۔ پھر اس جادوگرنی کو سزا کے طور پر میں نے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اب اس کی سزا یہی تھی کہ وہ اپنے آگے کی ساری زندگی اسی جیل میں گزارے گی۔ لیکن اس جادوگرنی کا بیٹا اس کا اپنا بیٹا نہیں تھا، وہ لڑکا بھی ایک انسان ہی تھا جسے اس جادوگرنی نے اپنے وش میں کیا ہوا تھا اور اسے اپنا بیٹا بنا کر یہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس کے جادو کے زیر اثر تھا، اسی لیے خود کو اس کا بیٹا مانتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس جادوگرنی کا جادو ختم ہوا تھا تو وہ لڑکا بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا تھا اور اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ تو یہاں رہتا ہی نہیں۔ اور پھر اسے میں نے ساری کہانی بتائی تھی۔ اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے، اور یہ کہ اس جادوگرنی نے میرا اس سے نکاح کروایا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا تھا، اور اب جیسے بھی صحیح لیکن اس کا مجھ سے نکاح ہوا تھا۔ ایسے میں وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پاس بھی اب کون سا رشتہ باقی تھا؟ اپنے گھر والوں کو تو میں چھوڑ آئی تھی، اسی لیے میں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی اسی مدرسے میں رہنے لگے تھے۔ ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ سے آباد کیا تھا۔ کچھ جنات بھی میرے ساتھ تھے اور وہ ہر معاملے میں میری مدد کیا کرتے تھے۔ لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ ہی اب لوگ یہاں آنے سے ڈرتے تھے۔ مجھے بہت ہی اچھا محبت کرنے والا ہم سفر مل گیا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے کبھی بھی محبت اور عزت نہیں ملی تھی، اب وہ دونوں چیزیں مجھے مل چکی تھیں۔ سبھی لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، مجھے بہت مانتے تھے۔ میری سوتیلی ماں کو اس بات کا علم ہوا تھا تو اس نے وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگی، کیونکہ جس آدمی کے ساتھ اس نے میرا سودا کیا تھا، رات کو میرے گھر سے بھاگ جانے کے بعد وہ آدمی اگلے دن زبردستی میری چھوٹی بہن کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی اتنی بڑی رقم ضائع نہیں جانے دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے لڑکی چاہیے تھی، میں نہ صحیح تو میری چھوٹی بہن ہی صحیح۔
میری ماں کا کہنا تھا کہ اس نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی اور کی بیٹی کا برا سوچا تھا، کسی اور کے لیے گھڑا کھودا تھا، لیکن آخر میں وہ خود اس میں گر پڑی تھی۔ میں نے معاف کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کیسے بھی کر کے اپنی بہن کو واپس لے آؤں، اور پھر میں نے اپنے جنات کی مدد سے اپنی بہن کو واپس بلا لیا تھا۔ میرے ابا اور سب نے مجھ سے معافی مانگی تھی، میں نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی، کیونکہ اب یہی میرا گھر تھا اور جن جنات کو میں نے آزاد کروایا تھا ان میں سے کچھ ابھی بھی میرے ساتھ تھے، اور میں ان سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ سب مجھے اپنی ملکہ مانتے تھے۔ ایسے میں ان کا ساتھ چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کبھی کبھار آ کر مجھ سے مل جایا کرتے تھے۔ میں یہاں پر بے حد خوش تھی اور ہم لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ ہماری یہ زندگی جو کہ باقی لوگوں سے تھوڑی مختلف تھی، لیکن بہت ہی پرسکون اور اچھی زندگی تھی۔ میرے پاس آج بھی وہ ساری طاقتیں موجود تھیں جو کہ اس جادوگرنی سے مجھے ملی تھیں، لیکن میں نے کبھی ان طاقتوں کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے ان طاقتوں کی مدد سے لوگوں کی مدد کی تھی اور وہی کام کرتی تھی جو کہ ٹھیک ہوتے تھے اور جائز ہوتے تھے۔ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو ٹھیک نہ ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ سبھی میری بہت عزت اور بڑا احترام کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔